नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हमने ग़ज़वा ताइफ से करना है इंशाअल्लाह ताला। कहाँ पे? मुशरिकीन का ताक़ुब। अच्छा, यहाँ से करना है। इससे पहले हम ग़ज़वा हुनैन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आप लोगों को याद है इस ग़ज़वे के बारे में? फतह होने के बाद, फतह मक्का के बाद सब लोग मुसलमान नहीं हुए थे और उसके बाद ग़ज़वा हुनैन हुआ था। उसमें क्या हुआ था? को पता चला था कि ट्राइब्स जो है वहाँ पे वो तैयारी कर रही हैं सही अटैक करने के लिए। सही ने कहा कि हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और मुसलमान पहले उन्होंने एक जासूस को भेजना था फाइंड आउट करने। राइट। मुसलमानों ने एक चीज जो यहाँ पे की थी, जो बहुत बड़ी वजह बनी उनकी कह लें जो वक्ती शिकस्त थी। क्या चीज थी जो रास्ते में पेश आई थी? एक दो वाकयात थे जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं जो रास्ते में पेश आए थे। जी, अगर वॉइस लाइव ब्रॉडकास्ट पे सही नहीं है तो आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। एक तो बहुत बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम कि मुसलमानों को फर्स्ट टाइम अपनी तादाद का ज़ोम हो गया था कि हम बहुत ज्यादा हैं। ये चीज जो है ये समझ लें कि इंसान के डाउनफॉल का बायस बनती है। जिस दिन भी उसको ये हो जाए कि मुझे मेरी तादाद बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ नहीं होगा, या हमारे पास बहुत इल्म है, या हमारे पास बड़ी काबिलियत है, हम बड़े स्किल्ड हैं। जिस दिन इंसान अपने जोरे बाजू पे भरोसा करता है उस दिन उसका डाउनफॉल होता है। आपने देखा है कि यहाँ पे खास तौर पे बहुत ज्यादा इस चीज को आप नोट करते होंगे कि बच्चे भी बहुत ज्यादा कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, या कि हमारे दीन के अंदर ये चीज नहीं है। प्राउड ऑफ माई सेल्फ कोई चीज नहीं है। हमेशा मुसलमान क्या होता है, वो अल्लाह के आगे झुक जाता और कहता है जो कामयाबी मुझे मिली वो अल्लाह की तरफ से मिली है, मेरे अपने अंदर तो कोई काबिलियत नहीं थी। इसलिए कि इंसान के पास कितनी भी काबिलियत हो, अब यहाँ पे देखें, इससे पहले कभी मुसलमानों की इतनी तादाद नहीं थी जितनी ग़ज़वा हुनैन में थी। इसके बावजूद आपने देखा क्या हुआ। जिस वक्त मुसलमान उस वैली में एंटर हुए, हर तरफ से तीरों की बारिश हुई थी। जब उस वक्त मैंने आपको बताया था उन्होंने ट्रिक किया था ऐसे कि एक छोटा सा लश्कर पहले सामने रखा, जब मुसलमान उससे लड़े और उनको लगा कि ये, मैंने 2-3 आपको वाकयात बताए थे कि जो 3 इसके बारे में बातें आती हैं, वो पीछे मुड़ के गए हैं दुश्मन और ये माले गनीमत उठाने लगे, सब एंटर हो गए। उनके सारे तीरंदाजों ने पहाड़ों के ऊपर से तीरंदाजी शुरू कर दी, वो इसमें बहुत माहिर थे। और उस वक्त फिर एक भगदड़ मच गई और मुसलमान तितर बितर हो गए, किसी को किसी का होश नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपने खच्चर पर सवार थे और वहीं मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं भागे। इससे पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बहादुर थे। बल्कि सहाबा फरमाते हैं कि जब ऐसा कोई वक्त आता था कि हमें लगता था कि हम मतलब कुछ हमारी तरफ आ रहा है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पीछे हो जाते थे, इतने ज्यादा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर को एड़ लगा रहे थे और आगे जा रहे थे। उस वक्त कौन कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? उनका कजिन जो अबू सुफियान बिन हारिस, जो कि देखिए उनका टेस्ट हो गया। अभी वो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं और उस वक्त लग रहा था कि पता नहीं ये ऐसे लोग पक्के भी मुसलमान होते हैं या नहीं, ये हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। इसके अलावा कौन थे जिन्होंने आवाज दी थी, बहुत बुलंद आवाज वाले? चचा हजरत अब्बास। ठीक है, हजरत अब्बास उनके चचा जो थे, उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा था कि मुसलमानों वापस आ जाओ। कहाँ है बैत रिजवान वाले ना? सबसे पहले उनको पुकारा गया था, इसलिए कि तुम लोगों ने तो बैत ली हुई है मौत के ऊपर, तो अब किधर जा रहे हो? तो मुसलमान पलटे या नहीं पलटे? उसके बाद पलटे, मुसलमान वापस आ गए। और अल्लाह ताला को ये पलटना इंसान का बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है और उसके बाद पलट आता है तो अल्लाह ताला फिर मदद भेजता है। देखिए, मदद पहले भी तो आ सकती थी, फरिश्ते पहले भी उतर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए तो अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार देता। लेकिन मदद तब आई जब मुसलमान वापस पलटे। मुसलमानों का टेस्ट था
اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کبھی اپنی تعداد کا زوم نہ کرنا. ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کبھی بھی اپنی کوئی بھی آپ کی قابلیت ہے, کوئی بھی آپ اس کا بہت زوم نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنی کسی کوکنگ پہ, کوئی اپنی ڈش پہ بڑا وہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آج ہم تو اتنی اچھی بناتے ہیں نا کہ بس اسی دن بگڑ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے پھر ہمیں, وہ کسی کی نظر نہیں ہوتی یا کسی کا حسد نہیں ہوتا ہمارے ساتھ, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, سب کرنے والا میں ہوں. اگر میں تمہارے ہاتھ کے اندر لذت ڈال دیتا ہوں تو اس دن چیز ٹھیک ہو جاتی, اگر میں وہ اٹھا لوں تو اسی دن وہ چیز خراب ہو جاتی. تو ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں کتنے سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی کی طاقت ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کا بہت بڑا میسج ہے. ہم اپنی زندگی سے ایسی باتیں نکال دیں جس کے اندر ایسی کوئی بات ہو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ درخت جس کے بارے میں ایک صحابی نے یہ فرما دیا تھا کہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, رائٹ, ہمیں ہمارے لیے بھی ایسا کر دیں. تو میں نے آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ گڈ لک کے لیے یا اس کے لیے کوئی چیز مسلمان نہیں کہہ سکتا ایسی کسی چیز کو بھی کہ یہ راستے میں جاتے ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمان جب دوبارہ واپس پلٹے تھے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد بھی آئی تھی, اور پھر وہ مسلمان فتح یاب ہوئے. اور کفار کا کیا بنا تھا پھر وہ اپنے مال مویشی عورتیں بچے, اب وہ پتہ ہے نا عورتیں اور بچے بھی وہ ساتھ لائے ہوئے تھے, وہ سب چھوڑ کے بھاگ نکلے. اور وہی بات جو ان کے بڑے ایک بزرگ جو تھا درید نے کہی تھی وہی بات سچ ہو گئی پھر. تو اب ہم دیکھتے ہیں مشرکین کا تعاقب, پیج نمبر 315 میری بک میں, آپ لوگ دیکھ لیں. غزوہ حنین کے انڈر یہ آتا ہے, مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے. سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا. اب وہ پتہ ہے ثقیف جو تھے وہ طائف سے ہی آئے تھے, سب سے بڑا تو وہیں سے لوگ اس لشکر میں موجود تھے. دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی. آپ کو میں نے بتائی تھی یہ واقعہ, میں سنا چکی ہوں, اب اس کو صرف ہم پڑھیں گے کہ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا یا نہیں بتایا تھا, یہ ہوا تھا یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تھی, یہ بات ہوئی تھی؟ آپ لوگ بتائیں جو آن لائن ہیں, یہاں والوں کو تو نہیں یاد ہے. ہوئی تھی, اچھا انہوں نے کہا کہ ہوئی تھی یہ بات, تو اب آپ لوگ پچھلی ریکارڈنگ جا کے سن لیں. اچھا, تو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا, انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. اچھا, میرے خیال لائیو براڈ کاسٹ والے بھی اتنے لاسٹ ہیں جتنے کہ بتائیے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں بتائیے, کوئی نہیں. خیر اگر نہیں بتائی ہوگی پھر میں نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی, کیونکہ ابھی کچھ لوگ کنفیوز ہیں, تو آپ لوگ جا کے پھر سن لیجئے گا اس کی ریکارڈنگ. اچھا, ابو موسیٰ اشعری کب آ کے مسلمان ہوئے تھے, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب آ کے ملے تھے یہ؟ یا خیبر میں. اور اشعری قبیلہ جو تھا یہ یعنی ہاں جی, اور ان کے چچا ابو عامر اشعری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. انہوں نے دشمن کو یعنی پراگندہ کر دیا, یعنی ان کو ڈسپرس کر دیا اور سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشعری مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابو عامر اشعری شہید ہوتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا کہ میرے لیے دعا کریں, اور پھر حضرت موسیٰ اشعری نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا ان کے لیے کی تھی. وہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بتایا اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بتایا. اسی سے پتہ چلتا ہے کلاس کتنی اٹینٹیو رہتی ہے نا. آپ لوگ سب جا کے ایک دفعہ سنیں اور دوبارہ, اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں. ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا. اب تو پتہ ہے درید بن سما کون تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بچوں کو اور عورتوں کو کیوں لے آئے ہو. تو he was over 100 years of age, اتنا یعنی بزرگ تھا اور نابینا ہو چکا تھا. تو اس کو وہ آوازیں آئی تھی, تو اس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا جس کی کل تعداد یہ تھی. اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے, آپ کو یہ فگرز دیکھ کے معلوم ہوگا کہ جتنا مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوا تھا اتنا کبھی آج تک نہیں ہوا. سو اٹ واز اے بگ تھنگ, بہت بڑی وکٹری تھی مسلمانوں کے لیے کہ اونٹ تقریباً 24,000 تھے, 24,000 اونٹ. اور اونٹ ہونا آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ایسے تھا جیسے کہ ایک اونٹ بھی کسی پاس ہوتا تھا نا جیسے ایک گاڑی ہو گئی. سمجھ آئے کہ آپ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اس کو ایک مطلب مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس تو سمجھتے ہی ہیں نا جس کے پاس گاڑی ہو. باقی اس کے جو جس کے پاس نہیں ہوگی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس موٹر بائک ہے یا کچھ ہے, وہ تھوڑا مڈل کلاس اور اس طرح. تو آج کے وقت میں جیسے گاڑی کا ہے نا اس طرح سے سمجھ لیں اونٹ تھے اس وقت. اور اونٹ 24,000 اونٹ, پھر بکریاں 40,000, پھر چاندی 4,000 اوکیا یعنی 1,60,000 درہم, اور ایک درہم تقریباً 4 گرامز کا ہوتا ہے, تو مطلب کئی کلو کے لحاظ سے چاندی تھی. عورتیں اور بچے 6,000, تو یہ تو غلام اور لونڈیاں وہ بنائی جائیں گے نا, تو ان کی بھی مالیت ہوتی تھی. یہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتے تھے, یہ بھی یعنی مال تھا سمجھا جاتا. جی بیچ لیں یا خود غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے, تو ان سے کام لیتے تھے, وہ بھی تو ان کے لیے ایک مالیت یعنی ایک وہ تھی نا. ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر فرمایا. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جیرانہ میں یہ سارا مال جمع کیا گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے ہیں تو اپنے مال, مویشی, عورتیں, بچے سب چھوڑ کے بھاگ گئے, اور جس کا جس طرف منہ تھا اس طرف کو چلا گیا. یعنی کس طرف کو گئے تھے؟ طائف کی طرف, نخلا کی طرف, اور اوتاس. اوتاس میں تو میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا جو حضرت موسیٰ اشعری کا تھا. اس طرح نخلا میں اس کو درید بن سما کو پکڑا, اور اب رہ گیا طائف. اب طائف کی میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ طائف بڑا خوبصورت, زرخیز, بہت گرین علاقہ تھا. وہاں پہ مطلب چشمے وغیرہ بھی تھے, وہاں پہ ندیاں بہتی تھیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویکیشن ہوم کی طرح لوگ اس کو بھی یوز کرتے تھے جو قریش تھے. اور یہ قریش مکہ کے ساتھ بڑی مقابلے بازیاں کرتے تھے کہ مطلب کہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے, لیکن ان کے پاس ظاہر ہے کعبہ تو نہیں تھا, تو اس لیے ان سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کریں وہ واقعہ, طائف گئے تھے, رائٹ. تو یہ بہت خوبصورت ایک علاقہ تھا. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ طائف میں جا کے اب چھپ گئے, یعنی طائف چلے گئے. طائف کی ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ طائف کا جو شہر تھا اس کے گرد انہوں نے فورٹ بنایا ہوا تھا, یعنی بہت فصیلیں جس کو کہتے ہیں, بڑی بڑی دیواریں پہلے بناتے تھے شہر کے گرد, تو وہ فصیل بنائی ہوئی تھی. یعنی ایزی نہیں تھا اس شہر کو فتح کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جا کے اندر چھپ گئے. اور ان کی یہ بات ایک اور تھی کہ یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ, تو انہوں نے 1 سال کا اپنا راشن پانی جمع کیا ہوا تھا اپنے اس کے اندر. ان کے پاس پلانٹیشن بھی بہت تھی, باغات بھی تھے, اندر پانی بھی انف تھا, تو 1 سال کا انہوں نے پوری خوراک اور ایوری تھنگ اپنی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. دوسرے ان کی یہ بات تھی کہ یہ لوگ جنگ میں بھی بڑے ماہر تھے. ان کے پاس چونکہ یہ پلس پوائنٹ تھا کہ یہ ان کے پاس دیوار تھی, تو دیوار کے اوپر سے ایک تو یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے, میں نے بتایا تیر اندازی کرتے تھے. دوسرے یہ تیل کو, گرم تیل کو کھولتے ہوئے تیل کو اوپر سے پھینک دیتے تھے, ایسے کرتے تھے کہ یعنی لوگوں کو دشمن اگر کوئی حملہ کرے تو ان کو بھگانے کے لیے. تو یہ ایزی چیز نہیں تھی کہ یہاں پہ مسلمان ان کو اس جگہ کو فتح کریں. اب یہ غزوہ طائف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محاصرہ طائف, محاصرہ کیا تھا اس کو, یعنی اس کو گھیر لیا تھا اس شہر کو. اور اسی وجہ سے بعض علماء اس کو ایک ہی مہم کہتے ہیں کہ حنین کے ہی سفر میں آ گیا نا آگے طائف کا بھی, تو ایک سمجھتے ہیں اس کو, بعض اس کو 2 کہتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ پڑھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کتنے غزوات میں حصہ لیا, تو وہ پتہ ہے ڈفرینٹ کہتے ہیں. وہ ڈفرینس کیوں ہے, کوئی اس کو 2 کاؤنٹ کر لے گا, کوئی 1 کاؤنٹ کرے گا کہ بھئی سفر تو ایک ہی تھا, وہیں سے پھر آگے چلے گئے, واپس تو نہیں گئے. آپ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں سارا مال غنیمت جمع کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا, ابھی وہ تقسیم نہیں ہوا ہے, اور آگے اب طائف کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
غزوہ طائف یا محاصرہ طائف، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. مالک بن عوف نصری کون تھا؟ اس کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کی فوج دے کر طائف روانہ کیا، پھر خود تشریف لے گئے باقی صحابہ کے ساتھ. تو اب یہ یہاں پہنچے ہیں اور مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. یہ کون بندہ تھا مالک بن عوف؟ جو جب کلاس ہو تو پچھلی کلاس کو ضرور آپ دیکھ کے آیا کریں. آن لائن والے لوگ بتائیں، کوئی نام یہ سنا لگ رہا ہے یا بالکل نہیں سنا؟ مالک بن عوف سنا ہے. چلیں مالک بن عوف ہی بتا دیں. جو تو صحابہ تھے نا. کوئی اور نہیں. ہاں جی آن لائن والے بتائیں. مالک بن عوف ابھی تو پڑھا ہے. مالک بن عوف یہی تو لیڈر تھا جو ابھی یہ حوازن اور ثقیف جو حنین پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی نے تو کہا تھا کہ میں عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ جو ہے نا اگر بھاگ جائیں، مطلب بھاگنے کا کوئی وقت آئے تو یہ عورتیں اور بچے ساتھ ہوں گے تو کوئی بھاگے گا نہیں پیچھے. یہی تو ان کا کمانڈر ان چیف تھا بھائی. جو ینگ تھا، یوتھ. ہاں اتنی اس کی باتیں تو بتائی تھی. تو اس کا قلعہ تھا. وہ آلریڈی پہنچ گیا بھاگ کے سب سے پہلے. ہاں جی وہ بھی کیونکہ وہ ثقیف کا ہی تھا نا، تو وہ بھی چلا گیا. وہ اس کے سارے مطلب جو جہاں جس کا منہ ہوا وہ وہاں کو بھاگا، اور ظاہر ہے وہ اپنے گھر کی طرف ہی بھاگیں گے، اور اپنے جو ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم سیف ہیں تو وہ وہاں کو بھاگیں گے. تو وہ ادھر کو چلا گیا اور راستے میں اس کا قلعہ ایک آتا تھا تو اس کو ڈھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا. اب اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو مطلب محاصرہ سیج کہہ سکتے ہیں. پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا. کیا تھا ان کو، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس پلس پوائنٹ کیا تھا کہ وہ قلعے کے اوپر تھے، وہ باہر تو نکل نہیں رہے، وہ وہاں سے تیروں کی بارش کر رہے ہیں. اب جب تیروں کی بارش ہوئی تو اس وقت پھر مسلمان بہت سارے اس میں زخمی ہو گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے پھر اپنا مقام یا اپنا کیمپ جس کو کہیں گے ہٹا کر پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دور کیمپ کیا تھا. لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے. پھر جب تھوڑی دور جا کے جہاں پہ کیمپ کیا وہ آج مسجد ابن عباس ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس، عمر ابن عباس جو تھے وہ ان کی قبر وہیں پر ہے، اس لیے وہ مسجد آج بھی وہاں ہے. لیکن اگر آج آپ جائیں گے تو طائف شہر کے بیچ میں ہے وہ مسجد. پہلے اس زمانے میں تو یہ جگہ طائف سے باہر تھی نا، تو اب اتنی آبادی ظاہرہ بڑھتی گئی کہ طائف کے بیچ میں آ گئی ہے یہ مسجد. تو یہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر. ابن عباس کے نام سے جی مسجد ابن عباس. اتنی زیادہ انہوں نے تیر اندازی کی تھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 مسلمان شہید ہو گئے اور ان کی تیر اندازی کی وجہ سے. مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا. آپ سمجھ آئی نا کہ وہ تو نکل ہی نہیں رہے تھے قلعے سے. اب وہ مبارزت دے رہے ہیں لیکن وہ باہر ہی نہیں آ رہے. لیکن جنگ تو تب ہو نا جب کوئی مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ، تو مقابلے کے لیے تو وہ نکلتے ہی نہیں تھے. ان پر منجنیق نصب کی گئی لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی. مسلمان جاں بازوں کا ایک گروہ 2 دبابوں ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی
پر مجبور ہو گئے دیوار میں نقب نہ لگا سکے، یعنی دیوار میں سوراخ کرنا چاہتے تھے نا تو وہ نہیں، ان کے اس پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ قلعے کی دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے پہلے تو گولے پھینکے انہوں نے، اس سے بھی نہ کام چلا. پھر دبابہ، جس کو آج ٹینک کہہ سکتے ہیں، یہ دبابہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر سا ہوتا تھا، جیسے سمجھ لیں، اس کے اندر گھس جاتے تھے اور آگ لگانے کے لیے قلعے کی دیوار کے پاس جاتے تھے. تو اب کیا ہوا، اس سے تیر تو رک گئے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اس کے اندر تھے، شیلڈ ہو گئی ان کی چاروں طرف سے، لیکن انہوں نے جب اوپر سے تیل پھینکا تو وہ اس کے اندر سے اس میں چلا گیا، اور جب وہ نکل کے اس میں سے بھاگے تو اوپر سے تیر آ گئے. تو اس میں شہادتیں ہوئی. نہیں، وہ تو اس سے پہلے بھی ہو گئے نا جب تیر اندازی ہو رہی تھی، اب اس کے بعد پھر اور. تو مسلمانوں نے جو کوشش کی لیکن کچھ بھی کارگر نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے بعد پھر ایک اور حربہ استعمال کیا گیا، اور وہ ایکسٹریم سچویشنز میں صرف استعمال کرنا جائز ہے. اچھا، اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے 2 صحابہ، عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ جو تھے، یہ 2 صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں جب طائف آنے سے پہلے بھیج دیا تھا ایک قبیلے کی طرف کہ ان سے سیکھ کے آئیں کہ کیسے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کیسے یہ بنائی جاتی ہیں، قلعے کی دیواروں کو یا ایسی فصیلوں کو کیسے اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ سیکھ کے آئے تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ چیز نہیں آتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اچھا، اب جس قبیلے کی طرف گئے کوئی مسلمان قبیلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہم اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھ سکتے ہیں آپ، چاہے کسی غیر مسلم سے ہی سیکھنا پڑے، لیکن علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، اس علم کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ کہنا نہیں ہم صرف مسلمانوں سے ہی سیکھیں گے اور کسی سے نہیں سیکھیں گے، یہ کوئی ایسی کوئی اسلامک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جب ایسا ہوا تو اب جو ایک ایکسٹریم میجر مسلمانوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے. اب کیا، جو انگور، ان کے ہاں انگور بھی بہت ہوتا تھا، یہ مطلب ایک بہت دیکھیں ایک ڈیلیکسی ان کے پاس تھی. تو جو ان کے درخت تھے باہر شہر سے، فصیل سے باہر، مسلمانوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دی، جیسے ان کو بتانے کے لیے کہ چلو ابھی نکلیں یہ اس کے لیے. لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا، انہوں نے وہاں سے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اور آپ کو قرابت کا واسطہ ہے باہر، لیکن پھر بھی نہیں نکلے. اچھا، ان کو بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جلا دیے وہ درخت نا، اور وہ جلانے سے ان کو کیا، یعنی کاٹے بھی اگر ہوں گے تو ان کو کیا نقصان ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی محنت کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ ان میں سالہ سال کی محنت ہوتی ہے، کوئی ایک دن میں تو آ کے وہ اگا نہیں سکیں گے. تو ان کو وہاں سے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہماری تو ساری یہ اتنے سالوں کی محنت، کھڑے درخت اور یہ بیلیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہیں سے دہائیاں دینی شروع کر دی. اچھا، اب آپ صرف اس جگہ پہ میں آپ کو کہوں گی، اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایک دشمن ہے کفار کے ساتھ اور بڑی لیجیٹیمیٹ وہ ہے، اور اس کے اندر وہ واسطہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. آگے نہیں میں بات پڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرما دیا کہ نہیں تم کرو، کیونکہ وہ قرابت کا واسطہ دے رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اور یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کا پاسٹ بہت بہت اچھا انہوں نے کچھ کیا ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد نہیں بتایا تھا، طائف بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ ایسے اوباش انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو آپ کی پیروں کا ٹارگٹ کر کر کے مارے تھے. ان کو پتا تھا ان کو قتل تو کرنا نہیں ہے، اگر قتل کیا تو ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی. پیروں کا ٹارگٹ کرتے تھے کہ ان سے چلا بھی نہ جا سکے، کہ اتنے لہو لہان ہو گئے تھے پیر کہ جوتے چپک گئے تھے پیروں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مت کاٹو. اللہ اکبر. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ پتہ چلتا ہے کردار اور اخلاق کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا.
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا. اچھا اب یہ چیزیں نا چونکہ یہاں پہ صرف ایک ایک لائن میں ہے, آپ ان کو نمبرز لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون کون سے ایونٹس ہوئے تھے. جی جیسے اب آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے یہاں پہ منجنیق نصب کی, اور پھر مسلمانوں نے اور ایسے ہتھیار یوز کیے جیسے دبابہ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں, دو دبابوں کے درمیان کے اندر گھس کے انہوں نے نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک وہ پہنچے ہیں. تو کیا کیا ایونٹس ہوئے؟ نمبر 1 یہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نئے ہتھیار یوز کیے جو پہلے نہیں کبھی کیے تھے. نمبر 2 ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ انگور اور کھجور کے درخت کاٹنے کا کہا تو انہوں نے واسطہ دیا اور اس پہ رک گئے. یہ نمبر 2 ایک ایونٹ آپ کو یہاں پہ پتہ چلتا ہے. پھر تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے, ایک اور چیز, ایک اور اسٹریٹجی جو مسلمانوں نے اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. اگر آپ کا کوئی بھی غلام ہے, اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے لیے یہی آزادی ہے, اس کو آزادی مل جائے گی. اس کو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے جو غلام تھے وہ تو نسل در نسل غلام رہتے تھے, وہ اس میں سے کبھی نکل نہیں پاتے تھے انلیس کوئی کتابت کرے, اتنی پرائس اپنی پے کرے اور وہ سب ہو, ادروائز ایسا اٹ واز ناٹ ایزی. نمبر 2 اعلان یہاں پہ شاید نہیں ہے وہ بات. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کوئی بھی آزاد آدمی اگر آ جائے گا ہمارے پاس تو اس کو امان ہے. اگر غلام آئے گا تو اس کے لیے آزادی ہے, اگر آزاد آ جائے گا تو اس کو ہماری طرف سے پروٹیکشن ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیا تو یہ بھی ایک ٹیکٹک تھی. اب یہ دیکھیں کہ غلاموں کو اپنی آزادی پانے کا ایک موقع مل گیا. اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے. دیکھیں اب یہ بھی دشمن کو توڑنے کی ایک وہ تھی جنگی اسٹریٹجی. انہی میں ابو بکرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غلام تھے وہاں پہ. اچھا اب بعض دفعہ حدیث کی کتابوں میں آپ ابو بکرہ کا نام پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ابو بکر صدیق کا شاید وہ انہوں نے غلط لکھ دیا ہے, ہاں لگا دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں. اور وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے راڈ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آ گئے. وہ ایک چرخی سی ہوتی ہے نا جیسے ویل سا ہوتا ہے, اس سے نیچے آ گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہوئی ہے ان کی کنیت ابو بکرہ, اس لیے کہ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں. غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جان کا تھا اس لیے کہ وہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہمارے غلام چلے گئے, ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. دوسرے یہ کہ غلام اندر کی تو ساری سیکرٹس جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور سب کچھ کیا ہے, تو یہ تو ہمیں مطلب ہمارے غلام ہی ہمارے ہاتھوں سے گئے. یہ بھی تو ایک مال تھا نا. اور اس کو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں جسٹ ان شارٹ, یہاں پہ تو نہیں ہے یہ بات کہ یہ جو طائف والے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تھے بعد میں تو انہوں نے آگے کہا تھا کہ وہ جو ہمارے غلام اس وقت بھاگے تھے نا ہم سے, وہ ہمیں واپس کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر آزاد کیے گئے. ہاں اچھا تو ایک یہ کون, وہ اپنے غلاموں کو تو پہچانتے تھے مگر اب وہ آزاد ہو گئے, اب تھوڑی ان کو وہ لے سکتے ہیں, اب یہ تو آزادی ان کی ہو گئی. تو اب یہ آپ کی کون سا پوائنٹ ہی ہو گیا, 3rd پوائنٹ ہو گیا کہ یہ بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ کہ اس طرح سے یہ ایونٹ ہوا وہاں پہ. اب دیکھیں محاصرہ جاری ہے. محاصرہ پہلے قریب تھا قلعے کے, اس کے بعد اٹھا کے دور کرا گیا, وہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا یا کیمپ کیا گیا, اور یہیں پہ مسلمان دن گزرتے جا رہے ہیں اور مسلمان یہیں پہ ہیں. اور جب بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں, ایون جو لیٹسٹ اس وقت کے مطلب طریقے تھے اس کے مطابق بھی تو ان کی کوشش مطلب کامیاب نہیں ہو رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی ہیں جن کے تھرو کسی طرح کامیابی مل سکے. محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا. چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے پورا 1 مہینہ گزر گیا. بعض روایت میں 20 دن آتا ہے, بعض میں 13 دن بھی آتا ہے, بعض میں 40 دن آتا ہے, واللہ عالم. مگر یعنی کافی دن گزر گئے تھے کہ مسلمان وہیں پہ ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے, اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے, اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یعنی اب یہ ایک وہ لومڑی کی طرح ہے, وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اندر یعنی ایک اپنی آپ کو پروٹیکشن میں
کا لے لیا ہے انہوں نے. اب اگر آپ محاصرہ کیے رکھیں گے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو پکڑ لیں گے, لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے آپ. یعنی ان کو اتنا پتا چل گیا, وہ اگر اتنے وہ ہوتے تو وہ ابھی نکل کے آتے اور لڑتے. کوئی اس کی وجہ ہوگی واللہ عالم, میں نے اس کی ریسرچ نہیں کی, مگر میں اس کو چیک کروں گی. نہیں, نوفل بن معاویہ دہلی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا. بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بدعا. اچھا, یہ بھی بات کو تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کر. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے, کہ ایسے مطلب وی آر ویسٹنگ آور ٹائم ہے. تو وہ جو نوجوان کچھ صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ وہ تو نہیں ہم نے جانا, کیونکہ دیکھیں اب تو ہم مطلب ہے کہ یہاں تک آ گئے. اب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ مکہ فتح ہوا, حنین میں ہم نے, اب ان کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم نے نہیں جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اگلے دن پھر سے کوشش ہوئی قلعے کی طرف جانے کی, لیکن اس میں پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے صحابہ کو فرمایا کہ اب ہم چلتے ہیں واپس. تو وہ اتنے خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اور وہ واپس چل پڑے. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے, کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورس نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فورس نہیں کیا, اور بات بھی رکھ لی, اور کیا خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ خود ہی جانیں گے تو پھر ہاں بالکل ایسے کرنا پڑتا ہے یوتھ میں اس طرح پتہ چلے کہ کیا ہے. بالکل, اور یہی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. ہو سکتا ہے کل کو وہ یہ کہتے کہ ہم تو ابھی ہاں اور بالکل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود دکھا دیا کہ دیکھو جو تمہاری تمنا تھی پوری ہو گئی نا. اگر وہ واپس چلے جاتے تو کہتے ہیں ہمیں چانس ہی نہیں ملا. جی بالکل. تو یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ کبھی بھی انسان اتنا فورس نہ کر دے لوگوں کو, بلکہ ان کی رائے کا آپ نے احترام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بننا کچھ نہیں ہے یہاں پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ رائے رکھی, لیکن جس وقت انہوں نے نہیں مانی تو آپ نے ان کو ٹرائی کرنے دیا کہ ٹھیک ہے جا کے ٹرائی کرو. اس کے بعد اسی طرح ہمارے ساتھ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے, سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کریں گے تو کیا, پھر آپ ان کو وہ ایڈونچر کرنے دیتے ہیں, پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح کہا تھا. مشکل تھا تو وہاں تو یہ نہیں پیچھے ہٹے, تو یہ کتنا کیا تھا. خیبر میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہر کوئی خود ہی نکل کے آ رہا تھا, اور وہ تو نہیں ایسا تھا کہ تھوڑی جنگ تو ہوئی تھی, مطلب ایسی فل فلیج نہیں ہوئی تھی, مگر تھوڑی جنگ تو ہوئی تھی. وہ لوگ تو خود ہی شکست کھا جاتے تھے نا, ان کے اندر اتنا روب پڑ گیا تھا. یہ تو کھول ہی نہیں رہے دروازہ, یہ تو کھول ہی نہیں رہے دروازہ. بالکل. تو جی اتنے سارے قلعے نہیں ہے نا, نہیں ون ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کا خیبر والوں کے اوپر اچانک حملہ ہوا تھا, آپ کو بتایا تھا نا, بالکل اچانک, ان کو تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ تو پھر ایک قلعے سے بھاگتے تھے دوسرے میں چلے گئے, دوسرے سے بھاگتے تیسرے میں چلے گئے, مل کے بھی نہیں انہوں نے کیا, اور نہ ہی ان کی کوئی تیاری تھی. انہوں نے تو 1 سال کا راشن رکھ کے اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ اب آپ کتنی دیر بیٹھیں گے باہر, ٹھیک ہے, اور وہ نہ کھول رہے ہیں, اور ان کے وہ اس طرح کی ٹیکٹکس بھی اپنا رہے ہیں. تو آپ اس یہ بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی دوسرا کچھ بتا رہا ہے نا تو جی ایگزیکٹلی, میں اسی کی جزاک اللہ خیرن اسی کی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیں بعض دفعہ ہم اپنے سے بڑوں کی بات کو نا, بزرگوں کی بات کو ہم سوچتے ہیں کہ نا کیا پتہ نہیں, ہم اپنے جوش جذبات کے اندر, اور وہ نہیں جس وقت کرنے کا ٹائم, یعنی اب باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں کہ نہیں میں تو سر کے بل بھی آؤں گی, میں تو یہ کر دوں گی, میں تو, لیکن جس وقت کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہماری ساری وہ مطلب جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اور پھر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو یا تو ہم دعوے اس طرح سے نہ کریں کہ جس جو ہم نبھا نہ سکے, ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنے لیڈر یا اپنے بڑے یا اپنے بزرگ, آپ نے دیکھا پیچھے انہوں نے دریت کی بات کو بھی نہیں سنا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بہت زیادہ حکمت والا تھا, بہت وائز آدمی تھا. اس نے جو بات کہی تھی ان دا اینڈ وہ صحیح نکلی تھی, لیکن ان لوگوں نے نہیں سنا. یہاں پہ بھی جو جوشیلے صحابہ تھے ان کا جوش تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوالٹی دیکھیں کہ آپ کا تحمل تھا. یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ میری بات ہی نہیں سنتے, یہ کیا بات ہوئی, یہ نہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے تم کر کے دیکھ لو. پھر اس کے بعد جب نقصان اٹھایا تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اب, اور اس وقت خوش ہو کے پھر جا رہے ہیں.
تو بعض دفعہ ایسی چیز بھی کرنی پڑتی ہے کہ جس کے اندر پھر لوگوں کو خود تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو بعض دفعہ بچوں کو یا اس کو لیٹ گو کر کے دیکھنا پڑتا ہے, بہت بڑی بڑی باتوں میں نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی میٹرز میں, کہ وہ پھر خود جب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر باز آتے ہیں. پھر بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کریں. اچھا اب کیا ہوا کہ جب کوچ کرنے لگے تو اس وقت پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں. اب آپ بتائیں بد دعا کا موقع بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا, بنتا تو ہے نا. اچھا اب آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ مثلاً آپ کے ساتھ کسی نے پاسٹ میں بھی بہت برا کیا, بہت برا کیا, آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا, آپ اس کے گھر پہ گئیں, بے عزت کر کے نکال دیا, آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, نیکسٹ ٹائم بھی وہ آپ کے گھر آ گئی آپ سے لڑنے یا آپ کے ساتھ برا کرنے کے لیے, تو اس کے بعد ہم تو اتنے کوئک ہے نا بد دعا کرنے میں, اللہ اس کو غارت کرے, اللہ اس کا ساتھ وہ کرے وہ کرے, کتنی. ایون بعض مائیں اپنی اولاد کو بھی بد دعا کرنے سے نہیں چوکتی کہ غصے کے اندر آ گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ والا ایک موقع ایسا بنتا تھا جس میں کوئی اور انسان ہوتا تو اس کے منہ سے بد دعا نکل جاتی کہ اللہ ان کو پوچھے کہ یہ ایسے مطلب بہیو کر رہے ہیں, اس کے بعد اور اتنا نقصان کر دیا. اب دیکھیں حنین کے اندر تو اتنا نہیں ہوا جتنی یہاں پہ آ کے ایک مسئلہ پڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب یہ بد دعا کرنے لگے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کے لیا. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی طائف میں ان کے لیے دعائی کی تھی اور اب پھر ان کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. اور یہ اب وہ لوگ ہیں جن کے لیے جینون بنتا تھا کہ اگر کرتے بھی تو ایک پوائنٹ بنتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا تحمل, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی رحمت للعالمین تھے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان سے یہ چیزیں چھین لیں, ان کے قلعے چھین لیں, ان کے شہر چھین لیں, ان کی چیزیں مطلب ان کے شہر کو فتح کر کے وہ سارے ریسورسز جو وہاں پہ ہیں وہ ہم یوز کر لیں, اتنے باغ ہیں, اتنا سب لش گرین علاقہ ہے, تو ہم یہ نہیں تھا. کہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ہدایت مل جائے. جی محمد بن قاسم جو تھے وہ طائف سے ہی تھے, یہی تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا اصل مقصد. جبکہ آج بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں اسلام کے لیے یہ کر رہے ہیں, جو بھی ہم دنیا میں لڑائیاں یا وہ کر رہے ہیں اسلام کی خاطر کر رہے ہیں, اور اسلام کی خاطر ہمارا یہ سارا فساد ہے جو وہ جس کو جہاد کا نام دیتے ہیں, اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے آپ کو خود پتہ چلتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگیں کی ہیں ان کے پیچھے کیا تھا, پتہ چلتا ہے کہ موٹیو کیا تھا. کہیں موٹیو یہ نہیں تھا کہ قتل و غارت کی جائے, خون ریزی کی جائے, ان کے ریسورسز چھینے جائیں, وہ ان پہ قبضہ کیا جائے, ایسا کچھ نہیں تھا. ان کا مقصد کچھ اور تھا, اور وہ سارا اس میں پتہ چلتا ہے. پھر اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب واپس آئے ہیں تو یہاں پہ اب جیرانہ میں وہ سارا مال غنیمت ہے موجود. اوکے, اب یہ مال غنیمت آپ سوچیں اس کی ویلیو کتنی ہوگی کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سمجھ لے گاڑی کی طرح ایک اونٹ ہے تو ہزاروں اونٹ ہیں, ہزاروں بکریاں ہیں, عورتیں بچے ہیں, اور کتنی چاندی ہے. تو یہ مطلب جیسے آپ سمجھ لیں آج ملینز آف ڈالرز یا کوئی خزانہ ہے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو تقسیم کرنے کا وقت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے اور مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا. کیوں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کیوں؟ حوازن شاباش, کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان کا یہ سارا ہے, ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائیں, ہو سکتا ہے یہ آ کے کوئی مسلمان ہو جائیں, کوئی معافی مانگ لیں, اس کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں اور یہ نہ تقسیم ہو. کیونکہ ایک ونس تقسیم ہو جائے پھر تو بہت مشکل ہے کہ سب سے واپس لینا اور کرنا. جی آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں. اب حوازن کون ہے؟ جی حوازن اور ثقیف ہی تو مل کے آئے ہیں نا. حوازن کے انڈر ہی وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ٹرائبز تھے بدو. اچھا, اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں. اسی سے پتہ چلتا ہے ایک بھی دیکھیں کلاس مس کرنا جو ہے کتنا ایک دم
کیونکہ یہ ایک سارا سیکوینس چل رہا ہے نا. یہ قرآن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے چلو ایک کلاس نہیں بھی لی تو آپ کو اگلی سمجھ آ جائے گی. اس میں نہیں سمجھ آتی کیونکہ آپ وہ سارا مس کر دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا بیچ میں. تو اب وہ اپنے مال اور قیدی تاکہ واپس لے جائیں. لیکن جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تالیف قلب کیا چیز ہوتی ہے؟ شاباش. اسلام کی طرف لانے کے لیے غیر مسلموں کا. آپ کو پتا ہے سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک مؤلفۃ القلوب کے لیے، تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ دیے جائیں. تو خمس ایک آپ کو جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا بھی ہے، مال غنیمت کی جو تقسیم ہے کس طرح سے کی جائے گی، اس میں سے خمس بھی نکلتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں مال غنیمت جیسے ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس بندے، اس کافر کا جو بھی ہتھیار یا جو بھی اس کی زیریں یا اس کو ملے گا جو قتل کرنے والا. اسی طرح لیکن پیچھے انہوں نے اپنے کیمپوں کے اندر یہ ہزاروں مویشی اور یہ سب اور یہ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ بھی تھا. تو مال غنیمت کے بہت طرح کے طریقے ہیں. اب اس میں سے جو خمس تھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی امیر ہوگا وہ اپنی مرضی سے اس کو چاہے تو تقسیم جیسے بھی کرے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تالیف قلب کے لیے استعمال کیا، جو کمزور اسلام والوں کو دیا. کمزور اسلام والے کون تھے؟ ابھی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ان میں ایک نام آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے؟ ابو سفیان. اور ابھی آپ نے پڑھا ہے پچھلے ہی لیسن میں کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا جس وقت کے اس نے دیکھا کہ بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان واپس بھاگ رہے ہیں، تو اس نے کہا ابھی انہوں نے نہیں رکنا، اب سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے کہیں. یعنی what the grudge inside him وہ اس وقت بھی آ گیا، ابھی بھی تھا وہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر تو اس وقت پھر تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی اسلام کی طرف لانے کے لیے. کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے؟ یہ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہے گا آپ نے لالچ سے ان کو وہ کیا، دیکھیں اس طرح سے کرنا جائز ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ مشنریز کیا کرتے ہیں، جو کرسچن مشنریز ہوتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں نا، یہ وہاں پہ جا کے ایک ہاسپٹل، ایک اسکول وغیرہ، یہ اس طرح سے کوئی چیز ایسی بناتے ہیں، اور ہاں ایسی بنا کے پھر وہاں پہ یعنی لوگوں کو جب لوگ ادھر آنے لگتے ہیں تو پھر ان کو پریچ کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر حالانکہ ان کا تو دین حق بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ تالیف قلب کے لیے سپینڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے دل مائل کرنا ہو. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال سے اس طرف کو آتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، ان پہ سپینڈ کریں، وہ ہو سکتا ہے اسلام کی طرف آ جائیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو پھر سچے مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہوں گے. نہیں، آپ ان کو انٹر ہونے دیں. اس کے بعد جب وہ اسلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو پھر خود ہی ان کے دل اس کے اوپر جم جائیں گے. جی جیسے بعض دفعہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں آ کے ای میل میں بھی کوشچن یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو غیر مسلم ہے لیکن وہ اسلام لانے کو تیار ہے، تو ہمیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا وہ ہے. دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ میں کہتی ہوں کہ اگر ایک انسان، اگر وہ بچہ ضد کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا بھلا انسان ہے، جو کہ بھلا ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر آ کے بھی بھلا رہے گا. اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو آپ سوچیں آپ نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا. ہم یہ اس طرح نہیں نہ سوچتے، ہم یہ سوچیں ہم نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا. یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ جائے. اب یہ سوچنا کہ میں جج کروں پہلے کہ اس کا پکا بھی ہے کہ نہیں ہے اسلام، یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو ہاں یہ ضرور کریں کہ اس کے بعد اس کو اسلام کو سیکھنے میں ہیلپ کریں، مگر یہ نہ کریں کہ اسی طرح ہم دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لانے پہ رضامند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا ڈیفیکلٹ ایک پکچر دکھاتے ہیں کہ پھر دیکھا تمہیں اپنی نوکری چھوڑنی پڑے گی، یہ والی تو نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، تم اپنے بیوی کو بھی طلاق دینی پڑے، طلاق کیا تمہاری ختم ہو جائے گی کہ تمہاری بیوی بھی نہیں تمہاری بیوی رہے گی، تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا. اتنا اس کو ڈیفیکلٹ دکھاتے ہیں اور پھر تم نے پکا ہونا، پھر واپس نہیں تم دیکھو جا سکتے. پھر ایسی اس کو چیزیں دکھاتے ہیں کہ وہ دور سے ہی پھر بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے رہنے دو ایسا.
نہیں آپ اس کو آنے تو دو. جب وہ کلمہ پڑھ لے گا ہو سکتا ہے آج رات اس کی قبر کے اندر ہو, تب کیا کرو گے؟ آپ کو کیا پتا اس نے کتنے دن جینا ہے. آپ اس کو اتنا بڑا بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں پھر ہمیں کیا پتا واپس نہ چلا جائے. یہ ہماری ہیڈیک نہیں ہے واپس نہ چلا جائے. کچھ اسلام کے دائرے میں ان کو انٹر ہونے دو, اس کے بعد اسلام حق ہے, یہ اپنی حقانیت خود دکھائے گا. جب لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایسی کئی اگزامپلز ہیں, میں نے خود دیکھی ہیں کہ جو اسلام لے کر آئے, یعنی شادی کرنے کے لیے اسلام لے کر آئے, جس کے ساتھ شادی کی تھی اس نے اس وقت تو اسلام کا کہہ دیا, تو اس کے بعد وہ اس سے بھی آگے نکل گئے اور ان کی اب نہیں بن رہی, کیونکہ یہ تو بہت ہی آگے نکل گئی ہے, یہ تو بہت ہی آگے نکل گئی ہے. اور وہ جو آدمی تھا اس نے تو ایسے سوچ کے نہیں کی تھی, اس نے تو بس اتنا سا اسلام چاہتا تھا کہ بس کلمہ پڑھ لے, لیکن وہ اتنی آگے نکل گئی. تو ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک یعنی ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا طریقہ تھا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ مال سے بھی اس طرف کو آتے ہیں, اور اگر آ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر اسپینڈ کریں, ان کی جو بھی ضروریات ہیں اس کو کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کریں, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑی بھلائی ہے. تو چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی 1600 درہم بنتے ہیں یہ, اور 100 اونٹ دیے. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کو 100 اونٹ عطا فرمائے تو اس نے کہا میرے بیٹے یزید کو بھی کچھ عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے. اب وہ کہنے لگا میرے بیٹے معاویہ کو بھی کچھ عطا فرمائیے. آپ نے اسے بھی 100 اونٹ دیے, ہر ایک کو 6-6 کلو چاندی بھی دی. گویا اکیلے ابو سفیان اور اس کے بیٹوں سمیت 300 اونٹ اور 18 کلو چاندی ان کو ملی تھی, ایک فیملی کو. یعنی پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا, اور پھر اتنا ہی اس کے بیٹے معاویہ کو دیا. صفوان بن امیہ ابھی تک مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ صفوان بن امیہ ابھی تک مسلمان نہیں ہے, رائٹ. اسی سے ہتھیار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا یہاں پہ. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 پھر 100 اونٹ دیے, یعنی 300 اونٹ دیے. اور یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان جا رہا تھا اور اس نے دیکھا ایک وادی تھی بھری ہوئی بکریوں سے, بھیڑوں سے اور ان سے. تو اس کی جیسے یعنی ایک ہوتی ہے نا ایڈمائر کرتا ہے انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ تو بولا ہاں. تو آپ نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے, یہ سب کا یہ سارا کا سارا تمہارا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے مجھے اتنا مال دیا اور وہ مجھے مسلسل مال دیتے رہے, مجھے نوازتے رہے, حتیٰ کہ وہ میری نگاہوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے. تو سمجھ آئی آپ کو کہ پھر اتنا دیا کس وقت تک کوئی انسان پھر دل میں رکھے گا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ کام صرف ایک نبی کر سکتے ہیں, یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. آپ خود سوچیں, عام انسان کتنا بھی بڑا وہ خزانہ ہو اس میں سے اپنے لیے تو کچھ رکھے گا, یہ تھوڑی کرے گا سارے تم لوگ لے لو, ایسے نہیں کرے گا. اور وہ بھی ایسا آدمی جس نے ابھی کیا کہا تھا, اور ایسا آدمی جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا. ہم میں سے کتنوں کے حوصلے ہیں کسی کے لیے یہ کرنے کے؟ سوچیں ذرا, ہم خود سوچیں, کیا ہم کسی کو اٹریکٹ کریں گے اپنے دین کی طرف؟ ہم تو ذرا سی چیز بھی نکالنے سے پہلے 10 دفعہ مجھے کوسچن لکھے ہوئے آتے ہیں, ان کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں, ہم کتنے ہم نے دے دینے ہوں گے, ایک 5, 10, 20, $25, اس کو بھی نکالتے ہوئے ہم سوچتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. کس نے آپ کو کہا کہ نہیں دے سکتے صدقہ آپ؟ تو ہم کیا تالیف قلب کریں گے کسی میں؟ ہم تو پہلے اس کا ریلیجن چیک کرتے ہیں, اور ایون میں نے اتنا بھی لوگوں کو دیکھا کہ مسلمانیت میں بھی چیک کرتے ہیں, نمازی ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, اگر اس کے گھر ٹی وی ہے تو پھر اس کو نہیں دینا, اگر اس کے گھر یہ ہے تو اس کو نہیں دینا. اس کا آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ چیکنگ کریں؟ ہمارے دل تو اتنے سٹنجی ہیں. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ایک کافر ہے, وہ کافر ہے, اور کس کا بیٹا ہے؟ امیہ کا. کوئی عام آدمی کا بیٹا نہیں ہے, امیہ کا بیٹا صفوان. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ دے رہے ہیں, اور یہ بھیڑوں بکریوں کی بڑی بھری ہوئی وادی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد
صفوان آپ کے اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ جو آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی تھی کہ تم جاؤ سوچ بچار کر لو، وہ 3 ہفتے میں ختم ہو گئی، اور وہ اسلام لے آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور مکہ پہنچا۔ لوگوں نے اس سے کہا جس نے ہجرت کا شرف نہ پایا وہ تو برباد ہو گیا، بلکہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو یہ کہہ دیا، حالانکہ اب ہجرت تو ختم ہو گئی تھی۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے مہمان بنے۔ آپ کو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں کی بھی قدردانی کرتے تھے۔ پوچھا صفوان کس کے مہمان بنے ہو؟ عرض کیا آپ کے چچا عباس کا۔ فرمایا صفوان تم ایک ایسے قریشی شخص کے مہمان بنے ہو جو قریش سے شدید محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ابو وہب، یعنی یہ صفوان کی وہ تھی کنیت، مکہ واپس چلے جاؤ، اپنے ڈیرے پر ہی قیام کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ چنانچہ وہ وفات تک مکہ میں ہی مقیم رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ یہ ہے طریقہ دوست بنانے کا، دشمن کو دوست بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ کیسے آپ نے دل جیت لیا نا۔ اور یعنی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کرتی ہوں، لیکن ہم لوگ دیکھیں کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اس نے تو آنا ہی نہیں ہے، اس نے کیا یہ دیکھا نہیں ہے، اس کا تو باپ بھی ایسا تھا، یہ تو ہے ہی ایسے، ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مایوس نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے چلے گئے، اس لیے کہ حب دنیا نہیں تھا نا، دیتے وقت ان کا ہاتھ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنے آپ کو بہت چیمپئن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دینا۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر کے سوچیں، ہمیں تو کوئی دے بھی دینا کہ آپ مجھے دے دیں اگر پیسے، کہ بھئی آپ تقسیم کر دیں، تو میں بھی تقسیم کرتے ہوئے دیکھوں گا، اچھا پہلے میں چیک کروں، حالانکہ پیسے نہیں ہیں میرے، پھر بھی ہم اتنے زیادہ اس چیز کے اندر وہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا نہیں ہے۔ انفاق کا کتنا قرآن میں حکم ہے، پھر بھی ہمارے ہاتھ کتنے تنگ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مال کی بات کر رہے ہیں، جیسے کسی کو محبت پیار یہ ان چیزوں کو کچھ خرچ بھی نہیں، جی ہم اس سے بھی لوگوں سے بالکل پہلے تو گھروں سے شروع کرتے ہیں، جی صحیح بات ہے، لوگوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت اچھی ہے آپ نے بات کی کہ مال تو اگر نہیں بھی کسی کے پاس ہے مگر یہ چیزیں تو ہیں، اچھی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، محبت ہے، اس میں بھی ہم آج پیچھے ہیں، اصل میں اس میں بھی ہم آج پیچھے ہیں۔ ہم تو اپنوں کو نہیں محبت دے پاتے، غیروں کو تو کیا دینی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے ہم کافر کا وہی ٹائٹل لگا کے پھر کہتے ہیں یہ تو قابل قتل ہی ہو گیا، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آج دیکھیں نفرتیں کتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ نفرت ہے کہ وہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیسے کر سکتے ہیں جہاں پہ اتنی نفرت ہے دلوں میں؟ خیر خواہی تو ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خیر خواہی تھی، تبھی آپ دیکھیں کہ بددعا کی جگہ دعا کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی فکر تھی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، نفرت اور نفرت ہے، اتنی زیادہ نفرت ہے، آپ کیا کسی کے ساتھ بھلا کرو گے؟ خیر خواہی کیسے کریں گے آپ کو کیسے ان کی ہدایت کی ہرس لگے گی جب آپ کو وہ اتنے سخت برے لگتے ہوں؟ اب کئی لوگ کچھ بھی کہتے ہوں مگر آپ سیرت کو دیکھیں، جب آپ نے دیکھنا ہو لوگوں کی باتیں مت سنیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ سیرت کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا کر کے دکھایا، یہ آپ کو بتا دے گا کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے۔ پھر صفوان بن امیہ کو 100 پھر 100 پھر 100 اونٹ دیے، یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام یہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے دیں مال، مجھے دیں مال، ایک دفعہ دیا، پھر 2 دفعہ دیا، پھر فرماتے ہیں مجھے دیں مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا تھا کہ یہ دنیا نا سرسبز و شاداب اور میٹھی چیز ہے، یہ ایسی میٹھی چیز ہے جو اس کو لیتا ہے نا ہرس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مال میں سے برکت نکال لیتا ہے۔ جو ہرس کے ساتھ لیتا ہے نا کہ مجھے اور ملے اور ملے، تو اللہ تعالیٰ برکت اس میں سے ختم کر دیتا ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ان کو اتنی زیادہ یہ بات یعنی ان کے دل کو لگی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی پھر اس کو بیت المال سے بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے نہیں کہتے تھے، ساری زندگی کہتے تھے ہم نے کسی سے نہیں لینا، نہیں۔ حکیم بن حزام، پھر حارث بن کلدہ، عوینہ بن حسن، اقرا بن حابس، یہ بھی یعنی بدو قبائل میں سے تھے، یہ یعنی بدو لوگ تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
عباس بن مرداس، القمہ بن علاسہ، مالک بن عوف، اللہ بن حارثہ، حارث بن حشام. حارث بن حشام کون ہے؟ بن حشام اور کون تھا؟ ابو جہل کا سکا بھائی حارث بن حشام. جبیر بن مطعم، یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ عدی، رائٹ. سہیل بن عمر اور حویتب بن عبد العزا وغیرہ کو 100 اونٹ دیے. کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے. ایک شاعر بھی تھا بنو سلیم کا شاعر عباس بن مرداس، جس کو 100 کی بجائے 50 اونٹ ملے. تو اس نے ایک قصیدہ پیش کیا جس میں بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کیا کہ ان کو تو 100 اونٹ عطا کیے گئے اور ہم بھی عزت اور شرف میں ان سے کوئی کم نہیں ہے. تو یہ پیچھے اس کا ذکر آیا نا عباس بن مرداس، یہ اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ شاعر تھا بنو سلیم کا. پچھلے پیج پہ یہ گزرا ہے اس کا نام. تو پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 50 اونٹ دے دیے تھے. اب یہ 50 ایسے نہیں کوئی 50 روپے نہیں ہے، سوچے 50 اونٹ ہیں، بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرا ہو گیا، یعنی بہت یہ بات پھیل گئی لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے. یعنی کچھ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ رکھ لوں، میں اپنے لیے کچھ رکھ لوں، وہ نہیں ہے. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا. اب اس بات کو آپ اس طرح سے سوچیں. اچھا، اسی کے اندر ایک اور واقعہ بھی آیا تھا، یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہے وہ، کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں کئی دفعہ کہ ایک بدو آیا تھا، اس نے چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس طرح سے کر کے اس نے یہ چادر کھینچ دی تھی اور آپ کو چوک کرنے کے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو اور اس کو برا نہیں مانا، آپ مسکرا دیے. اب یہ جو ہے نا جیسے موب کی صورت میں لوگ آ گئے، اور آپ نے اس کی مثال میں نے تو دیکھی بھی ہے تو مجھے پتا ہے، اس کا اندازہ ہے کہ کبھی آپ ایسے جیسے ہمارے ملک میں ایسی جگہوں پہ جائیں مثلاً ہے جہاں پہ جیسے جھگیاں ہیں یا وہ ہیں، اور آپ کوئی مثلاً ہے کوئی دیگ وغیرہ ہے یا آپ نے وہ بانٹ رہے ہیں اور آپ ان کو دے رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ میری جان بچے گی نہیں، آپ کے لیے جان بچا کے نکلنا. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ اتنے آپ کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دو، کیسے لگتا ہے کہ یعنی آپ کو ختم کر دیں گے. تو یہ لوگ نا کہ ہمیں دیں، تو وہ بدو سارے آپ کے اوپر اتنے ہو گئے کہ ایسے ٹوٹ پڑے کہ آپ پیچھے ہوتے ہوتے وہ درخت آ گیا اور جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. آپ نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا. یعنی کہ میں اگر میرے پاس ہوتا، یعنی اب ساری ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے، اب یہ بدو سارے مل کے آ گئے ہیں، وہ اتنا ہجوم کہ وہ کہہ رہے ہیں اب دیں ہمیں دیں، تو وہ کیسے ان سے جان چھڑائی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس ہوتا تو میں نے رکھنا تھوڑی تھا تم سے. پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان کے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں ہے، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں پر پلٹا دیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس بھی سارا تالیف قلب کے لیے دے دیا، لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے دن آر ہے. آر یعنی شرمندگی کا باعث ہوگی، رسوائی ہے یعنی ذلت ہوگی اس کے لیے، اور آگ ہوگی. اگر مال غنیمت میں سے کسی کے پاس ایک سوئی کے برابر یا دھاگے کے برابر بھی ہے تو وہ بھی واپس لا کے جمع کرا دے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پبلک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے ایک سوئی کے برابر چیز بھی لینا، وہ پھر سمجھنے سب کا حق مارا ہے نا. اب کس کا اگر واپس لے بھی آئیں گے، جیسے ایک دفعہ ایک آدمی واپس لے آیا تھا لیکن اس وقت مال تقسیم ہو چکا ہوتا، تو آپ نے فرمایا اب اس کو لے جاؤ، اب میں نے کیا کرنا، اس کو لے جاؤ، کیونکہ یہ اب کسی کام کی نہیں، اس لیے مال تقسیم ہو چکا ہے، اب وہ کیسے تقسیم ہوگی. تو وہ چیز انسان کے اوپر آگ بن جائے گی قیامت کے دن. یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا. آپ دیکھیں یہ بھی ایک ایمانداری کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جنگی میدان ہے، اس کے اندر چیزیں کتنی بکھری ہوئی ہیں، کوئی ہے تلوار ہے، نیزہ ہے، زریں ہیں، کیا کیا چیزیں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے. کسی کا گھوڑا کوئی بھی چپ کر کے ڈال لے اپنے پاس تو کسی کو کیا پتا چلے گا.
لیکن دیکھیں ان کی آنیسٹی کے وہ واپس لا کے دے رہے تھے، ایک ایک معمولی سی چیز تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے اس کی مقدار یہ ہے، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب دیکھیں ظاہر ہے 1.5 اونٹ تو نہیں نا ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا، نہ 2.5 بکری، تو اب کیسے ہوا؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے چلو 2 اس کو دے دیا تو اس کا آدھا اس کو دے دیا، تو اس طرح کر کے کچھ بیلنس۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دیے دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو کتنی بنتی ہے؟ یعنی 10 درہم دیں اور یہ 2.5 بکری، 1.5 اونٹ یا ایک قیدی کے 1/3 میں سے ایک چیز دینی ہے تو کتنی بنتی ہے؟ تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں آئیں گی، یعنی 10 درہم دیے تو باقی ان میں سے 1 چوز کر لو، کوئی ایک چیز، یا ایک قیدی کا 2/3 حصہ آئے گا۔ یعنی اب پھر کوئی سے خرید لے 2/3 اگر تمہارے پاس ہے تو تم 1/3 کسی اور سے خرید کے تو پورا قیدی لے سکتے ہو، اس طرح سے کر کے۔ تو یہ ان کے حصے میں آیا۔ اب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم باقی پڑھیں گے۔ میں تو سوچ کے آئی تھی کہ زیادہ آج کریں گے لیکن کلاس بھی ذرا دیر سے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ آپ لوگ اس جو سبق ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے آیا کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔